Hello and welcome to Reportage. I am Danish bin Nabi. My guest today is Jammu and Kashmir State President for Gujar Bakarwal community, Mr. Zahid Parvaz Chaudhry. The forceful eviction of the Gujar families in parts of Jammu and the controversy surrounding their reservation are the two key issues that I shall ask Mr. Parvaz. Parvaz साहब आपका बहुत शुक्रिया रिपोर्टाज के साथ जुड़ने के लिए. परवाज साहब मुझे ये समझा दीजिए कि जो रूपनगर में जनवरी 11 को जो एक एपिसोड हुआ उस पे थोड़ी सी रोशनी डाली, हुआ क्या था एग्जैक्टली? देखिए, रूपनगर में ये हुआ कि वहाँ पर जेडीए गई और उन्होंने जाके विदाउट एनी नोटिफिकेशन जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी यस जी जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी ने वहाँ विदाउट एनी नोटिफिकेशन जो था लोगों के मकान जो थे वो मसमार कर दिए. इवन देवर क्राइंग. आपने वो वीडियो भी देखी होगी कि आप भाई हमारी सारी ज़मीन ले लो लेकिन हमारे मकान जो है वो छोड़ दो. कोई प्रायर नोटिफिकेशन नहीं आई थी? नो नोटिफिकेशन वाज सर्व टू देम. आपने जेडीए को अप्रोच किया? नहीं, देखिए ऐसा था कि जेडीए के पास इन्होंने, जैसे हमने खुद भी सुना, जो जेडीए का वाइस चेयरमैन था वो ये कह रहा था कि वहाँ पे कुछ लोगों ने अप्लाई किया है कि वो प्लाट लेना चाहते हैं. आपने अप्रोच किया जेडीए को? नहीं, हमने तो नहीं किया. फैमिलीज जो थी उन्होंने अप्रोच किया था कि भाई हम यहाँ 1947 से रह रहे हैं. कितनी फैमिलीज थी टोटल? ये लगभग 20 फैमिलीज हैं जिनके 20 मकान 20 फैमिलीज के मकान गिरा दिए जेडीए वाले. 20 फैमिलीज के मकान. कब से रह रहे थे वहाँ पे? ये 1947 से पहले रह रहे हैं. हम कहते हैं, हम मान के चलते हैं कि 1947 में यहाँ डेमोक्रेसी रिस्टोर हुई या मुल्क आज़ाद हुआ वगैरह, उसके बाद ही. लेकिन वो उससे पहले के लोग वहाँ के रहने वाले हैं, वहीं पे रह रहे हैं. और आज तक कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि मसलन उनको जाके कहीं कहा गया हो. यहाँ पे सरकारें भी थी, मसलन टाइम टू टाइम डिफरेंट किस्म की सरकारें, पॉलिटिकल पार्टीज़ वगैरह, गवर्नर रूल भी आया, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ जो इस बार हुआ. ये पहली बार हुआ है कि फैमिलीज या जो मकानात हैं उनको डैमेज कर दिया? हाँ, नहीं, इससे पहले भी जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी सेलेक्टिवली, हमेशा आपने देखा कि हमने जब से ये 2010 से हमने एक्टिविज्म में हिस्सा लिया है. हम ये इस तरह की, आपको ये लग रहा है कि सिलेक्टिव टारगेटिंग हो रही है? बेसिकली वहाँ पे मुस्लिम समझ का जो एक डेमोग्राफी चेंज का वो बीजेपी का रहता है प्लान. इवन पूरे हिंदुस्तान में ही मुस्लिम जो हैं वो अनसेफ है. आप देखते रहते हो आए दिन मॉब लाइंचिंग वगैरह, इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट होते रहते हैं. तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए जम्मू में यहाँ होता है, कभी फॉरेस्ट वाले चले जाते हैं, कभी जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी वाले चले जाते हैं, कभी कोई और एजेंसी चली जाती है, जी ये ज़मीन हमारी है तो ये आप छोड़ दीजिए, जो बड़ा अनफॉर्चुनेट. परवाज साहब, क्या आप ये बोल रहे हैं कि ये जेडीए ऑन बेहस्ट ऑफ बीजेपी कर रही है ये सब? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है. मसलन बीजेपी तो ओपनली ये कहती है, जी नहीं, गुजर बकरवाल को हमने पॉलिटिकल रिजर्वेशन दे दिया, फारे दे दिया, बहुत सारी चीज़ें. तो जब हम नज़दीक से देखते हैं तो इस तरह के जो इश्यूज़ हैं, आपने जैसे देखा ही कि 2014 में यहाँ बीजेपी और पीडीपी की सरकार बनी. पहले बाली भगत जी इसके फॉरेस्ट मिनिस्टर बने, फिर लाल सिंह जी आए. तो उन दोनों मिनिस्टर्स ने, जब उनके पास कोई इशू नहीं होता था तो वो इस तरह की हरासमेंट करते थे, इस तरह की एविक्शन करते थे. तो हम हमेशा आपने देखा कि प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में प्रोटेस्ट करते थे, शोर शराबा करते थे कि भाई ऐसा हुआ है. तो एक बार इवन चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती ने, जब हमारे एक्टिविस्ट ने जम्मू से प्रेस क्लब से वो एक लेडी को भी मारा था वहाँ, शी वाज मेड इंजर्ड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, तो उसको लेके सेक्रेटरीट की तरफ मार्च किया था. तो फिर महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि 3 साल पहले जो लोग जहाँ पे रह रहे हैं अब उनको कहीं उसकी किया जाएगा. कब सबसे पहली जो ये फोर्सफुल इविक्शन थी कब हो गई? देखिए, मैंने कौन सा साल था वो जब पहली बार हुआ है? मैं जहाँ तक मैंने जो खुद पर्सनली मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस है, हमने 2010 में इस एक्टिविज्म से, मसलन स्टूडेंट एक्टिविज्म से स्टार्ट किया. तो हम स्टूडेंट्स के इश्यूज़ को लेकर बात करते रहते थे, स्कॉलरशिप नहीं मिला, ये है वो है, रिजर्वेशन इस तरह से है. तो जब हम लोगों के कंटेक्ट में आना स्टार्ट हुए तो हमने तब से देखा है कि सिदरा में एक रात को कोई 1 बजे यहाँ से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले चले जाते हैं, लोगों को मारना दाड़ना स्टार्ट कर लेते. वहाँ एक आदमी पुलिस की गाड़ी के नीचे भी आ गया. साल था ये 2011 की बात है, ये ठीक है, 11-12 की बात है. तो हमने 2010 से इस तरह का सारा देखा. तो 2014 में जब बीजेपी केम इनटू पावर, बीजेपी एंड पीडीपी ने सरकार बनाई, तो उसके बाद इसने पीक पकड़ ली. परवाज साहब, 10-12 से लेके अब 21 तक कितनी टोटल फैमिलीज
اس سے متاثر ہوئی ہوں گی؟ دیکھیے ایگزیکٹ ڈاٹا تو ہمارے پاس نہیں ہے، میں نہیں کہوں گا کہ یہ اس طرح سے غلط ہو جاتا ہے، تو مجھے لگتا ہے بہت سارے لوگوں کو اس کا شکار کوئی بنا رف دیا فگر گیا. ہوگا آپ کے پاس؟ مجھے لگتا ہے تھاؤزینڈس میں لوگوں کی ایوکشن ہوئی، ان تھاؤزینڈس، اور بہت ساری جگہوں پہ جہاں ہمارے پاس ہمیں پتہ انفارمیشن نہیں ملتی ہے، وہاں لوگوں کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے جو ہمیں بہت لیٹ پتہ آپ چلتا ہے. لوگ ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے کچھ کر رہے ہیں؟ دیکھیے ہم نے مثلاً آپ جو ہمارے پرانے لیڈرز تھے وہ بھی ہمیشہ بات کرتے رہے، تو 2010 سے جب سے ہم نے یہ ایکٹیویزم کرنی سٹارٹ کی ہے، ہم کنٹینیولی یہی ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ آپ ہمارے لوگوں کی جو اس طرح سے 10 لاکھ لوگ ہیں جو آج بھی جن کے پاس نہ زمین ہے نہ مکان ہے، تو اب جو ایوکٹ ہو رہے ہیں ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے ایز اسٹیٹ پریزیڈنٹ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے ریہیبلیٹیشن کا یہ ایشو ہے کہ ریہیبلیٹیٹ تو سرکار کو کرنا ہے. ہم شور شرابہ کر سکتے ہیں، پروٹیسٹ کر سکتے ہیں، سرکار کو انفارم کر سکتے ہیں، میمورینڈم لکھ سکتے ہیں، شور شرابے وہ کے ہم نے بغیر تو بہت. شور شرابے کے بغیر اور آپ کوئی ہیلپ نہیں کر رہے ہیں ان فیملیز کی؟ دیکھیے ویسا تو ہمارے پاس کوئی مثلا نہ کوئی ایسا کوئی ٹرسٹ ہے اتنا بڑا، نہ کوئی این جی او ہے، یا کوئی ہمارے پاس اس طرح کی کوئی فنڈنگ ہو جس سے جا کے ہم لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ کریں. اب یہ سرکار کی پرائم رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ میں آپ اس طرح کے انیشیٹو لے کر جو لوگ اس طرح رہ رہے ہیں تو آپ ان کو ریہیبلیٹیٹ کیا جانا. بٹ اٹس ویری انفارچونیٹ کہ ہم ہمیشہ سے اس کے وکٹم بن جاتے ہیں. یو جسٹ ٹاکڈ اباؤٹ دا فارسٹ ڈپارٹمنٹ. کیا آپ کو لگتا ہے جے ڈی اے جموں ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور فارسٹ ڈپارٹمنٹ یہ ہینڈ ان گلو ہے؟ ہاں بالکل بالکل، یہ تو اشاروں پہ کام کرتے ہیں جب بی بھی جے ایسا پی کے ہو، اشاروں پہ، پرٹیکولرلی ایسا ہمیشہ بی جے پی کے ہاں اشاروں ہاں. پہ. اب دیکھیے یہ ہے کہ یہ ویلی میں نہیں ہوتا تھا. آپ نے نرمل سنگھ کا بھی ذکر کیا ہوا ہے، جی، وہ کیا ہے؟ وہ اس پہ تھوڑی سی نرمل بات کر سنگھ کا دیجیے. یہی ہے کہ اس نے ایک اسی طرح کی کوئی لینڈ ہے جس پہ اس نے قبضہ کر کے رکھا ہے، اس کی اتنی بڑی کوٹھی بنی ہے. ایون اس کو نوٹس بھیجا گیا جے ڈی اے کی طرف سے جب شیخ شکیل وغیرہ نے، جو ایڈوکیٹ صاحب ہیں، انہوں نے کورٹ میں کوئی پٹیشن ڈالی. پھر آر ٹی آئی کی ایک انفارمیشن آئی کہ جو نرمل سنگھ جی کس جگہ پہ رہ رہے، تو اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا ہی کہ نرمل سنگھ جی کو کسی نے نہیں پوچھا، اور گجر بکروالس کے وداؤٹ اینی نوٹیفکیشن راتوں رات گئے اور مکان مسمار کر دیے. آپ بول رہے ہیں کہ یہ بیکاز آف دے وانٹ ٹو چینج دا ڈیموگرافی آف جموں اینڈ کشمیر. ہاں ایسا ہی ہے، پھر ہمیں یہی لگتا ہے، اور کیا ہوگا. جی جی ہاں. کوئی لیڈر، کوئی جو اپنی ریجنل پارٹیز ہیں جیسے نیشنل کانفرنس ہے، پیپلز کانفرنس ہے، پی ڈی پی ہے، ان میں سے آپ کے پاس کوئی آیا؟ کیا یہ آپ کی ریہیبلیٹیشن میں کوئی مدد کر رہے ہیں؟ دیکھیے جو اگر ہم ان فیملیز کی جن کی ایوکشن ہوئی ہے. دیکھیے ہم اگر ہم پریویس ٹائمز پاسٹ کی بات کریں تو ریجنل پولیٹیکل پارٹیز نے بھی اس طرح کے کوئی انیشیٹو نہیں دے لیے آر کہ ہماری، ایکولی ریسپانسبل. ہاں ایکولی رسپانسبل ہے. تو اس ٹائم جو ہوا تو اس کی سب نے جو ہے وہ کنڈیمنیشن کی ہے. لائک ایون کہ ان کے منسٹر جہاں وہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے جموں میں، وینیو بن چکا ہوا ہے، لائک کسانس یا پھر آپ شاہین باغ کہہ لیں، تو جہاں پہ لوگوں کی ایوکشن ہوئی وہیں پہ لوگ بیٹھے اور پروٹیسٹ کر رہے ہیں. وہاں پہ بہت سارے لیڈر جیسے کانگریس کے پہنچے، نیشنل کانفرنس سے پہنچے، پی ڈی پی سے محبوبہ مفتی جی نے اسٹرانگلی ریئیکٹ کیا، یو سی. تو باقی سارے پولیٹیکل مثلاً پیپلز کانفرنس کے لوگ بھی بولے، اپنی پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ کنٹینیو جموں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بات کر رہے ہیں، آتے جاتے ہیں. ذوالفقار صاحب وہاں پہ گئے، نیشنل کانفرنس کے میاں صاحب گئے، حسنین مسعودی صاحب گئے، تو وہ اس ٹائم جا رہے ہیں. پرواز صاحب 2014 سے لے کے 21 تک کیا یہ پہلا ایسا انسیڈنٹ تھا جہاں پہ گجر بکروالز کو ایوکٹ کیا گیا؟ نہیں، بہت سارے انسیڈنٹ ہوئے. یہ نہیں کہ مثلاً 2014 سے لے کے 19 تک ہم کنٹینیولی کوئی دن ایسا خالی نہیں. آپ ویسے یوٹیوب چیک کرو گے، گوگل پہ چیک کرو گے تو پریس میڈیا از دیئر، آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہم کوئی دن ایسا خالی نہیں ہوتا تھا جب اس ایوکشن کو لے کے ہم پروٹیسٹ نہیں کرتے تھے کہ لوگوں کو ایوکٹ کیا جا رہا ہے. مثلا بہت ساری اتنی جگہیں ہیں جن کا ہم، جیسے سدرا ہو گیا، جیسے چھنی ہو گیا، جیسے بٹھنڈی وغیرہ ایک ایریاز ہو گئے، یہی روپ نگر ہو گئے، جانی پور ہو گیا. ان ایریاز میں ہمیشہ سے ایوکشن ہوتی تھی اور ہم ہمیشہ پروٹیسٹ پرواز صاحب کیا کوئی بیک چینل بی جے پی کے ساتھ اوپن ہے اس مدعے کو لے کے؟ بات چیت ہو رہی ہے بیک چینلز پہ آپ کے اور ان کے بیچ؟ نہیں، ہمیں تو اس ریگارڈنگ کوئی انفارمیشن نہیں ہے. آئی مین ویلی تو جموں میں جو لوگ ہوں گے تو وہ ہو سکتے ہیں. جو آپ کی اپنی پارٹی ہے گجر اینڈ بکروال، نہیں، ہماری جو آرگنائزیشن ہے، ہماری آرگنائزیشن کی طرف سے کوئی کسی کے پاس نہیں گیا. آج تو بی جے پی جموں کشمیر میں تو پاور میں مانتا ہوں کہ ان کا گورنر ہے، ایل جی ہے، سارا کچھ جو ہے کیئر ٹیکر تو وہی ہے اصلی. تو ہم میں سے کوئی نہیں گیا ان کے پاس. پرواز صاحب ریزرویشنز پہ آتے ہیں آپ. جی، آپ نے 4 دسمبر 2021 کو آپ نے ایک ٹویٹ کیا
اور آپ نے لکھا ریزرویشن از ناٹ اے چیریٹی Yes. which should be distributed among all, it's for some people, not for all. We should not be distributed among all. Yes. It's for some people, not for all. Right. وضاحت کریں گے اس کی؟ اصل میں یہ ہوا تھا کہ آپ نے دیکھا جب بی جے پی یہاں جموں کشمیر میں وکاس کو لے کے فیل ہو گئی، جب انہوں نے دیکھا کہ لوگوں نے ہمیں یہاں پہ ریجیکٹ کر دیا ہے، جو اس سے پہلے مثلا 2019 کو 5 اگست کو جو یہاں پہ ہوا، تو وہ یہاں کا چاہے ڈوگرا ہے، چاہے کشمیری ہے، چاہے گجر ہے، بکروال ہے، پہاڑی ہے، وہ ہم سب کو دکھ ہے اس کا کہ وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ڈائلیوشن آف دا اسپیشل اسٹیٹس کے ساتھ آپ نہیں ہیں. ہاں، مثلا کہ وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اس کے بعد بی جے پی نے کہا تھا کہ یہاں پہ ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا جو اسپیشل اسٹیٹس، کیونکہ وہ ہماری پہچان ہے، وہ ہمارے سینٹیمنٹ کے ساتھ کھیلا گیا. پہلے ہمیں دیا گیا، پھر ہمیں ذلیل کر کے ہم سے چھینا گیا. اس کے تو بچہ جو ہے اس کو درد ہے اس چیز کا. اب بی جے پی نے کہا تھا کہ ہم یہاں پہ بہت ڈیولپمنٹ کریں گے، یہاں پہ دودھ یہ ندیاں بہا دیں گے، ڈیولپمنٹ اتنی ڈیولپمنٹ ہوگی، جوانوں کو روزگار ملیں گے، سارا کچھ. جب بی جے پی فیل ہو گئی تو انہوں نے کسی اینگل سے لوگوں کو لڑانا چاہا. ایسے ہی جو ہماری پہاڑی کمیونٹی ہے ان کو 4% ریزرویشن پی ایس پی دی. اس کے بعد بی جے پی نے جا کے ان کی ریلیاں کر کے ان کے اسٹیٹ پریزیڈنٹ نے یہ کہنا سٹارٹ کر دیا کہ اب ہم پہاڑی لوگوں کو ایس ٹی اسٹیٹس بھی دینے جا رہے ہیں، جبکہ ہمیں یہ کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کو پولیٹیکل ریزرویشن دے رہے ہیں گجر بکروالس کو. تو مینس جو ہمیں دیا جا رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، کیا دیا جا رہا ہے، ہمارا شیئر کتنا بنتا ہے، تو دیا کیا جب پولیٹیکل ریزرویشن. پہاڑی کمیونٹی کے خلاف نہیں ہے. میں ایک وضاحت کرنا چاہوں گا. اس میں یہ ہوا کہ مثلا جا کے ان لوگوں کو کہنا سٹارٹ کیا کہ ہم آپ کو یہ ریزرویشن ایس ٹی میں شامل کریں گے، شیڈیول ٹرائب. تو ہم ان سے یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ بھئی یہ سب کے لیے نہیں ہے. اگر وہاں پہ مثلا جو ہماری پہاڑی کمیونٹی کی کاسٹ ہے، جو مسلم آئیڈینٹی کے لوگ ہیں، ان کی کاسٹ جیسے تانترے ہے، پرے ہے، ڈار ہے، بٹ ہے، اس طرح کی ہے بہت ساری. اگر آپ رجوری پونچھ والے یا کسی کو آپ ایس ٹی اسٹیٹس میں شامل کرتے ہو، ایک کشمیری بھائی جو ہمارا ویلی میں رہتا ہے، جو ہمارے ہی گاؤں میں رہتا ہے، اس کی بھی سیم کاسٹ ہے، تو اس کا کیا قصور ہے، اس کو کیوں نہیں ملے گی پھر. اب ایسے ہی جو ڈوگراز ہیں، اب جو رجوری پونچھ میں ہمارے گپتا، ورما، شرما جیسے وبودھ گپتا جی، رینا صاحب، ان کی کاسٹ ڈوگراز کے ساتھ ملتی جلتی ہے تھوڑا سا. تو ہم مثلا پھر جموں سانبا کٹھوا والے ڈوگرا بیچارہ اسی ورما کا، اسی کاسٹ والے کا کیا قصور ہے، اس کو نہیں ملے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مکسچر آف کاسٹ ہے. اب اس میں سرکار کسی کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر پائے گی کہ ہم نے کس کو ایس ٹی میں شامل کرنا ہے، کس کو نہیں کرنا. مینس کل ہم سب نے جنرل میں یہ کرنا ہے کمپیٹ. تو ہم یہی کہہ رہے تھے کہ یہ چیریٹی نہیں ہے جو آپ سب کو بانٹ دو گے اپنے پولیٹیکل بینیفٹس کے لیے. یہ کچھ لوگوں کے لیے ہے جس طرح سے جو اس کے ڈیزرو کرتے ہیں، حقدار ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بی جے پی ڈسکارڈ کر رہا ہے بٹوین ڈفرنٹ کمیونٹیز آف جموں اینڈ کشمیر. ہاں مثلا ہونا ہی نہیں نا. یہ جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ اگر یہاں پہ اپر کاسٹ کی کسی کو ایس ٹی ملتی ہے تو پھر بی جے پی کو پورے ہندوستان کو دینی ہے. یو پی بہار سے زیادہ پاورٹی جموں کشمیر میں تو نہیں ہے نا. آپ پہاڑی کمیونٹی کے خلاف نہیں؟ پہاڑی کمیونٹی کے ہم خلاف نہیں، ہم سرکار کے سسٹم کے خلاف ہیں، بی جے پی کے خلاف جو ہمیں لڑانا چاہتا ہے، جو ہمیں لڑانا چاہتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں ان ادر ورڈز بی جے پی آپ لوگوں کو لڑانا چاہتی ہے؟ ہاں، بی جے پی لڑانا چاہتی ہے، بکروال اور پہاڑیز کو لڑانا چاہتی ہے. اسی لیے ہم ان کے اگینسٹ ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ نے ان کو 4% پی ایس پی دی ہے، پہاڑی اسپیکنگ پیپل، تو آپ ان کو 4% سے 40% کر دو، ہمیں کوئی آبجیکشن نہیں ہے. اگر آپ ان کو اٹھا کے اس میں ڈال دو گے جو آلریڈی 10% ہے، 40 لاکھ لوگ ہم ہیں، 10-15 لاکھ لوگ اور ہو جاتے ہیں، یا پھر اس طرح کی انکروچمنٹس ہو جاتی ہے، ہمارے لیے کیا بچے گا، ان کے لیے کیا بچے گا. ہمارا یہ کنسرن تھا. پرواز صاحب، میرا آخری سوال، جو جموں اینڈ کشمیر کی ریجنل پارٹیز ہیں اور جو گجر اینڈ بکروال کمیونٹی ہے، کیسی ریلیشن ہے ان کی آپس میں؟ جو بی جے پی نہیں، جو ریجنل پارٹیز ہیں، نیشنل کانفرنس ہے، پی ڈی پی. دیکھیے، نیشنل کانفرنس کے ساتھ تو ہماری برادری ہے، یہ تو کافی ٹائم سے جڑی رہی، آج بھی جڑے ہوئے ہیں لوگ ہیں. تو باقی جو اوورال آج تو ہر پارٹی میں ہے، جیسے یہ اپنی پارٹی میں ہیں، جیسے پیپلز کانفرنس میں بہت سارے لوگ ہیں. آج تو مثلا اس طرح کے حالات بن گئے تو سب کو ہونا پڑا. تو سٹارٹ سے جو ہے نیشنل کانفرنس کو سب لوگوں نے زیادہ سپورٹ کیا ہے. مینلی آپ کلوز نیشنل کانفرنس کے ہیں؟
نہیں آپ تو یہ تو نہیں کہہ سکتے آج بی جے پی کے ساتھ بھی ہیں, آج کانگریس کے ساتھ بھی ہیں, آج پی ڈی پی کے ساتھ بھی ہیں. آج جیسے جیسے حالات بدلتے جاتے ہیں تو لوگوں کے نظریے تو بدلتے ہی جاتے ہیں. پرواز صاحب بہت شکریہ بات کرنے کے لیے. شکریہ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. Please subscribe to our channel Reportage and press the bell icon to remain updated.